सूरतुल मुल्क मक्की है और इसमें 30 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस सूरत की फजीलत में मुतअद्दिद रिवायात आती हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो सही और हसन है। एक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं, ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाए। ये सुनन तिर्मिजी की है। दूसरी रिवायत में आता है कि कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसको जन्नत में दाखिल करवा देगी। सुनन तिर्मिजी की एक और रिवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरत अलिफ लाम मीम अस सजदा और सूरह मुल्क जरूर पढ़ते थे। और एक और जगह आता है कि ये सूरत अजाब कब्र से रोकने वाली है, यानी उम्मीद है कि इसका पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा बशर्ते कि वो अहकाम और फराइज का पाबंद है। तो यहाँ पे फरमाया जा रहा है तबारक का मतलब है ज्यादती और बरकत या बढ़ोती, यानी मखलूक़ात की सिफात से बुलंद और बरतर है। उसी के हाथ में बादशाही है, यानी हर तरह की कुदरत और गलबा अल्लाह ही को हासिल है। वो कायनात में जिस तरह तसर्रुफ करे कोई उसको रोक नहीं सकता। वो चाहे तो शाह को गदा बना दे और चाहे तो गदा को शाह बना दे। कोई उसकी हिकमत और मशीयत में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो फरमाया कि बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाहत है और जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। यानी वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। और इस आर्जी जिंदगी का जो हमें दुनिया में मिली हुई है, इसका सिलसिला इसलिए कायम किया कि वो हमें आजमाए कि कौन इस जिंदगी में सही अमल करता है, कौन इसे ईमान और अताअत के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके लिए अजर है और बाकियों के लिए अजाब है। और वो गालिब है और बख्शने वाला है, यानी जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं अल्लाह ताला उनको बख्शिश देने वाला है। जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए तो ए देखने वाले अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेजाब्तगी ना देखेगा, यानी कोई तनाकुस, कोई कजी, कोई नुक्स, कोई खलल कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। इससे क्या पता चलता है कि इसका पैदा करने वाला सिर्फ एक ही है। दोबारा नजरें डालकर देख लो, कोई शगाफ भी नजर आ रहा है, यानी मजीद ताकीद के लिए कहा जा रहा है कि एक दफा में अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से देखो, फिर दोहरा कर 2 2 बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील और आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी। यानी मकसद क्या है कि बार बार देखने का मकसद क्या है कि अपनी अजीम कुदरत और वहदानियत को वाज़ेह करना है। बेशक हमने आसमान दुनिया को चरागों सितारों से आरास्ता किया और उन्हें शैतान को मारने का जरिया बनाया। यानी सितारों के 2 मकसद इस आयत में बयान किए जा रहे हैं। एक आसमान को जीनत देना क्योंकि वो चरागों की तरह जलते हुए नजर आते हैं, और दूसरा शैतान जब वहां पर जाने की कोशिश करते हैं तो शरारा बनकर उनके ऊपर गिरते हैं। और तीसरा मकसद उनका क्या है सितारों का, कि वो बहरो बर में रास्तों की निशानदही करते हैं। और शैतानों के लिए हमने दोजख का जलाने वाला अजाब तैयार कर रखा है, और अपने रब के साथ कुफर करने वालों के लिए जहन्नम का अजाब है, और वो कितनी बुरी जगह है। इज़ा उल्कु फीहा समिउ लहा शहीक़न व हिया तफूर। जब वो इसमें डाले जाएंगे तो उसकी बड़े जोर जोर की आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। शहीक ऐसी आवाज को कहते हैं जो गधा पहली दफा निकालता है। ये बहुत ही कबीह आवाज होती है। तो जहन्नम भी गधे की तरह चीख चिल्ला रही होगी और आग पर रखी हुई हांडी की तरह जोश खा रही होगी। करीब है कि अभी गुस्से के मारे फट जाए, यानी गैज़ो गजब से उसके हिस्से अलग अलग हो जाएं। और जहन्नम काफिरों को देखकर गजबनाक होगी। जब कभी कोई गिरोह इसमें डाला जाएगा उससे जहन्नम के दारोगा पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था जिसकी वजह से तुम जहन्नम में डाले जा रहे हो? क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। वो जहन्नमी जवाब देंगे कि बेशक हमारे पास डराने वाले आए थे लेकिन हमने उनको झुठला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ताला कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया, तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। यानी पैगंबरों को गुमराही में कह दिया उनकी बात मानने की बजाय। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु व नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। वो कहेंगे अगर हम सुनते होते या कुछ अकल रखते होते तो दोज़खियों में शामिल ना होते। यानी गौर और तवज्जो से बातें सुनते तो फिर क्या होता, अल्लाह की दी हुई अकल को इस्तेमाल करते तो आज हम दोज़ख वालों में शामिल ना होते, यानी अफसोस का इजहार करेंगे। बस उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। अब ये दोज़खी दफा हो और दूर हो, यानी इनके लिए अल्लाह से रहमत की दूरी है। और सुहुक जहन्नम की एक वादी का नाम है।
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ و اجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ہی ثواب ہے۔ تو کفر و تکذیب جو ہے، اہل کفر اور تکذیب ہے، ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی۔ یعنی بالغیب کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے، یا لوگوں کی نظروں سے غائب ہو کر اکیلے میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، یعنی تمہارے دلوں کے بھید سے بھی اللہ واقف ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، یعنی سینوں اور دلوں اور اس میں پیدا ہونے والے خیالات، سب کا مالک اور سب کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، تو وہ کیسے اپنی جو اپنی مخلوق ہے اس سے بے علم رہ سکتا ہے؟ پھر وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی باریک بین، یعنی اس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جان لیتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور متی کر دیا، یعنی ایسا کر دیا کہ وہ تمہارے سامنے جھک جائے، سرتابی نہ کرے، یعنی اس کو تمہارے لیے نرم اور آسان بنایا کہ اس پر تمہارے لیے آباد ہونا بہت آسان ہو گیا، چلنا پھرنا بہت آسان ہو گیا، تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ، یعنی زمین کی پیداوار اگاؤ اور اس میں سے کھاؤ، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے، یعنی مرنے کے بعد پھر تم اسی زمین سے نکال کر قبروں سے کھڑے کیے جاؤ گے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمانوں والا تم کو زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یعنی تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں پر اللہ عرش پر جلوہ گر ہے، وہ جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، جو زمین تمہارے لیے قرار گاہ ہے اور تمہاری روزی کا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے حرکت اور جنبش میں لا کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے۔ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے گا؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا تھا، لیکن اس وقت پھر جب عذاب آ جائے گا تو پھر یہ علم بے فائدہ ہوگا۔ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کیسا ہوا۔ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا یہ اپنے اوپر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ پرندوں کو فضا میں تھامنے والا کون ہے جو ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتا۔ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہے، یعنی شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ یعنی اگر اللہ بارش نہ برسائے یا زمین کی پیداوار کو روک لے یا جو تیار شدہ فصلیں ان کو تباہ کر دے تو پھر تمہاری خوراک کا سلسلہ رک جائے گا۔ اگر اللہ ایسا کر دے تو اس کی مشیت کے بغیر کون ہے جو تم کو روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی پر اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں، یعنی واعظ اور نصیحت سے ان کی بات کانوں پر کچھ اثر نہیں ہو رہا، وہ حق سے سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یعنی جس کو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ کیا ٹھوکروں میں ہی رہے گا، اور وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو، یعنی ایسی راہ پر جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو اور اس کو دائیں بائیں نظر بھی آ رہا ہو، تو یقیناً یہ شخص اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے والے آخرت میں سرخ رو رہیں گے۔ تو اس آیت میں مومن اور کافر دونوں کی کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ہوگی۔ کافروں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا، اور مومن خود اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے۔ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ یعنی آنکھیں کان اور دل کیوں بنائے؟ تاکہ تم سن سکو، دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکو۔ یہاں پر 3 قوتوں کا ذکر ہے، تو یہ قوتیں پانے کے بعد انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔
یعنی پیدا کر کے تمہیں زمین میں پھیلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور قیامت کے دن بھی تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، یعنی بطور مذاق پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی اور کوئی نہیں جانتا، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کرنے والا ہوں، یعنی میرا کام صرف تمہیں انجام سے خبردار کرنا ہے، اور باقی غیب کی خبریں بتانا میرا کام نہیں ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی ذلت، ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ جائیں گی، اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے جس کو تم طلب کرتے تھے، یعنی دنیا میں تم جلدی مچاتے تھے اس عذاب کی، یہی وہ عذاب ہے جس کو تم مانگتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کافروں کو اس دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھی بھیج دے یا ہمیں ہلاک کر دے یا رحم کرے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی ہم تو ایمان لانے کے باوجود خوف اور رجا کی کیفیت میں ہیں، لیکن تم تو مستقل اللہ کا انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی اس کی وحدانیت پر، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، یعنی ہم اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون سری گمراہی میں ہے، یا تم ہو یا جو ہے وہ ہم ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف نتھرا ہوا پانی لے کر آئے گا؟ غور کا مطلب ہوتا ہے خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ پانی کو نکالنا ممکن نہ ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے یا پھر اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اس کو اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو بتاؤ پھر کون ہے جو تمہیں صاف جاری اور نتھرا ہوا پانی مہیا کرے گا؟ یقیناً کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہارے گناہوں کے باوجود وہ پانی سے بھی محروم نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ القلم۔ سورہ قلم مکی صورت ہے اور اس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، نون اسی طرح سے حروف مقطعات میں سے ہے جیسے اس سے پہلے آپ نے صاد، قاف اور دیگر جتنے بھی حروف مقطعات پڑھے تھے اسی طرح سے یہ نون بھی ہے۔ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں، تو یہاں پر قلم کی قسم کھائی گئی ہے جس کی اس لحاظ سے بہت اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز کو واضح کیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ یسترون کا مطلب ہے اصحاب قلم، یعنی جس پر قلم کا لفظ دلالت کرتا ہے، یعنی جو کچھ لکھا جاتا ہے، تو یہاں پر کیا مطلب ہے کہ اس کی بھی جو قسم لکھنے والے ہیں لکھتے ہیں، یا پھر فرشتے یہاں پر فرشتے یہاں پر فرشتے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی فرشتے یہاں پر تحریر کرتے ہیں۔ اب قسم کھانے کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے؟ جواب قسم کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، یعنی یہ جواب قسم ہے جس میں کفار کا جو قول ہے کہ وہ آپ کو مجنون یا دیوانہ کہتے تھے اس کا رد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں ہیں، ان کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، یعنی فریضہ نبوت کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، دشمنوں کی باتیں سنی ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ خلق عظیم سے مراد یہاں پر اسلام ہے یا دین ہے یا قرآن ہے، یعنی آپ اس خلق پر ہیں جس کا حکم اللہ نے تجھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے مراد ان کی جو شخصیت میں چیزیں تھیں، یعنی تہذیب، شائستگی، نرمی اور شفقت، امانت اور صداقت، حلم اور کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں، جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد اس میں مزید بلندی اور وسعت آئی تھی۔
اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ ان کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، یعنی وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ بس اب تو بھی دیکھ لے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے، بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے، بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان۔ یعنی جو لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے تو آپ کو پھر ان کی بات جو بھی وہ بات منوانا چاہتے ہیں یا ان کی خاطر مدارت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے اعراض برتنے کو کہا جا رہا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی اگر آپ ان کے معبودوں کے بارے میں تھوڑا بھی نرم رویہ اختیار کریں گے تو وہ بھی کیا کریں گے کہ وہ بھی اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے معاملے میں بالکل ڈھیلا نہ پڑیں بلکہ ان سے اعراض برتیے۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، حماز مشاء بنمیم، بے وقار ہو، کمینہ ہو، عیب گو ہو اور چغل خور ہو، یعنی جن لوگوں میں یہ ساری خاصیتیں ہیں ان کا کہنا نہ ماننے کو آپ کو کہا جا رہا ہے۔ بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہو، اور گردن کش بھی، یعنی گردن اکڑا کر چلتا ہو، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو۔ تو یہ کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی خاطر پیغمبر کو ان کی طرفداری کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ کسی خاص شخص کی عادتیں نہیں ہیں بلکہ جس کے اندر بھی یہ عادتیں پائی جائیں یہ آیت انہی کے متعلق ہے۔ اس کی سرکشی صرف اسی لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، یعنی یہ جو جتنی بھی اخلاقی جو قباحتیں ہیں ان کا جو ارتکاب کرتا ہے وہ جس کا بھی ذکر ہوا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، یعنی وہ شکر کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے، بجائے اس کے کہ نعمتیں پا کے شکر کرے وہ اللہ کا کفر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سون یعنی ناک پر داغ لگائیں گے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناک پر تلوار کا نشان بنایا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغا جائے گا، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ چہرے کی سیاہی، دونوں ہی مراد ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ تکبر کرتے تھے اس وجہ سے۔ بے شک ہم نے اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ تو باغ والوں کا جو قصہ تھا وہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا اور اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا اور مساکین پر خرچ کرتا تھا، لیکن جب وہ مر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کی اولاد اس کی وارث بنی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد پیش آیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، قسمیں کھائیں کہ ہم اس کو، سرم کا مطلب ہوتا ہے پھل اور کھیتی کو کاٹنا، اور مصبحین یعنی صبح ہوتے ہی ہم اس کا پھل اتار لیں گے اور اس کی پیداوار کو کاٹ لیں گے۔ اور پھر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، یعنی اللہ کی مدد نہ چاہی، اور یہ نہ کہا کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی ممکن ہوگا، بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف سے گھوم گئی، اور یہ سو رہے تھے، یعنی راتوں رات کہتے ہیں بعض کہ اس کو آگ لگ گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آ کر اس کو تہس نہس کر دیا۔ بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، یعنی جیسے کھیتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے، تو سارا باغ بالکل اجڑ گیا، بالکل سیاہ ہو گیا۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے باغ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے اپنے گھر میں اٹھے ہیں صبح صبح اور ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہ سب چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے، یعنی باغ کی طرف جانے کے لیے نکلے تو آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، یعنی ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے تھے کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کوئی کچھ نہ مانگے، جس طرح باپ کے زمانے میں لوگ آیا کرتے تھے اور اپنا غریب لوگ حصہ لے جاتے تھے، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ حرت کا مطلب ہوتا ہے قوت اور شدت، یعنی وہ تیزی کے ساتھ گئے اور ان کو پورا اپنے اوپر یہ مان تھا کہ ہم آج جا کر اس کو کاٹ لیں گے، اپنی فصل کو کاٹ لیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، کیونکہ وہ باغ تو ان کا برباد ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ نہیں یہ ہمارا باغ نہیں ہے، شاید ہم راستہ بھول کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے، یعنی جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آفت شدہ اور تباہ شدہ باغ تو ہمارا ہی ہے، اور اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ہم کو یہ سزا دی ہے۔
ان سب میں جو بہتر تھا، وہ کہنے لگا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ کا شکر بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو سب کہنے لگے سبحان ربنا انا کننا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اب اپنے باپ کے جو طرز عمل تھا اس کے خلاف ہم نے جو قدم اٹھایا وہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسی پر اللہ نے ہم کو سزا دی ہے۔ تو اب وہ شرمندہ ہونے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم ہی سرکش تھے، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر دے دے، اور ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں پھر مال دیا تو پھر ہم اگلے سال فصل لگا کر اپنے جو جیسے ہمارے والد کرتے تھے غربا اور مساکین کا حق بھی ہم ادا کریں گے، اور ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنے رب سے امیدیں وابستہ کر لی۔ یوں ہی آفت آتی ہے، یعنی اللہ کے حکم کی اگر مخالفت کرتے ہیں، مال میں بخل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں پر آفت آتی ہے، اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش ان کو سمجھ ہوتی، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کو مثال گناہگاروں کے کر دیں گے؟ کیونکہ مشرکین کہتے تھے نا کہ اگر قیامت ہوئی تو بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہوں گے، یعنی کیونکہ دنیا میں بھی ہم آسودہ حال ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کہ فرما بردار اور نافرمان آپس میں برابر نہیں ہوں گے، ان کے انجام مختلف ہوں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی کی باتیں ہوں، یا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو گے، یعنی تم خود سے کیا اپنے لیے کوئی بھی اجر مقرر کر لو گے، حالانکہ فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ ہی کو ہوگا۔ ان سے پوچھو تو ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے کہ قیامت والے دن وہی فیصلہ کروائے گا؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کشف الساق سے مراد قیامت کی شدائد اور ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک حدیث میں اس کی تفسیر ایسے بیان ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا جس طرح اس کے شان کے لائق ہے، تو ہر مرد مومن اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے من کے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے، جس سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی کیسے ہوگی، وہ کیسے کھولے گا، اس کی کیفیت کو نہ ہم جان سکتے اور نہ بیان کر سکتے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھنا ہمارا بہت ضروری ہے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ یہ صحیح سالم تھے۔ یعنی دنیا میں معاملہ بالکل برعکس تھا، تکبر اور انات کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، اور وہ صحت مند اور توانا تھے لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے دور رہتے تھے۔ بس مجھے اور اس کلام کے جھٹلانے والے کو چھوڑ دیجئے، یعنی میں خود ان سے نمٹ لوں گا، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، یعنی آہستہ آہستہ ان کو عذاب کے قریب کر دیں گے، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان پر یہ دبے جا رہے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر کوئی ان سے اجر تو نہیں مانگ رہے، کوئی ٹیکس تو نہیں مانگ رہے کہ جس کی دینے کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں یعنی جو بات چاہیں وہ اس میں خود اپنی مرضی سے اختیار سے لکھ سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم غیب بھی نہیں ہے۔ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فریضہ رسالت ادا کرتے رہیے، اور ان کے بارے میں جو فیصلے کا اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کا آپ انتظار کیجئے، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ یہاں پہ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے رب کو پکارا تھا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی تھی، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی توفیق دی کہ انہوں نے توبہ کی، اور وہ جو تسبیح تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ پڑھی، اور ان کی دعا کو قبول کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو ساحل سمندر کے بعد بجائے کسی اور بنجر زمین میں پھینک دیتے، لیکن وہاں ان کی نہ صرف سائے کا انتظام کیا بلکہ خوراک کے لیے بیلدار درخت بھی اگایا۔
اسے اس کے رب نے پھر نوازا، یعنی تندرست اور توانا کرنے کے بعد دوبارہ ان کو قوم میں بھیجا، یعنی یونس علیہ السلام کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور اسے نیکوکاروں میں سے کر دیا۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ تو یہاں پر جو آیت ہے اس میں، یعنی اگر تجھے اللہ کی حمایت اور حفاظت نہ ہوتی، یہ کفار جو ہے حاسدانہ نظروں سے آپ کو شکار کر لیتے، یعنی ان کی نظر آپ کو لگ جاتی۔ تو حضرت یہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا یہی مفہوم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہونا حق ہے، اور متعدد احادیث سے بھی یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے۔ یعنی حسد کے طور پر اور اس غرض سے بھی لوگ اس قرآن سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس سے دور رہیں، یعنی آنکھوں کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے وہ جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا، تو پھر اس کو لانے والا اور بیان کرنے والا مجنون یا دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورۃ الحاقہ، یہ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ثابت ہونے والی، ثابت ہونے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ تو الحاقہ جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امر الہی ثابت ہوگا، یعنی اللہ کا حکم ثابت ہوگا، اور یہ واقع ہونے والی ہے، اسی لیے اس کو حاقہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ثابت ہونے والی ہے، حق ہونے والی ہے۔ تو فرمایا کہ ثابت ہونے والی کیا ہے، یعنی اس کا کیا مقصد ہے؟ قیامت کی عظمت کو اور اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے دوبارہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے، یعنی کس ذریعے سے تجھے اس کی پوری حقیقت سے آگاہی ہوگی؟ یعنی تجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ تو نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، وہ مخلوقات کے دائرہ علم سے باہر ہے۔ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، یعنی اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے یہ سب کو بیدار کر دے گی، اس لیے اس کو بالقاریہ کا نام بھی دیا گیا، یعنی کھڑکھڑانے والی، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، یعنی طاغیہ ایسی آواز جو حد سے تجاوز کرنے والی ہو، اس سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، سرسر پالے والی ہوا ہوتی ہے، یعنی جس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، اور آتیہ سرکش، یعنی کسی کے قابو میں نہ آنے والی، نہایت تیز و تند ہوا پالے والی اور بے قابو ہوا تھی، جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا تھا ان کی نافرمانیوں کے سبب، جسے ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، یعنی ان کی درازی قد کی طرف اشارہ ہے، اور خاویہ کا مطلب ہوتا ہے کھوکھلے، یعنی بالکل بے روح جسم، کھوکھلے تنے سے ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، جس طرح سے کھجور کے درخت جب نیچے گر جاتے ہیں تو ان کے تنے بالکل اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے ان کی لاشیں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی بھی تم کو باقی نظر آ رہا ہے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں، یعنی قوم لوط، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا، یعنی ایسے گرفت جو دوسری قوموں کی گرفت سے بھی زیادہ تھی۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی، یعنی پانی کا ارتفاع بڑھ گیا، تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا۔ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مراد ہے کہ جو ایمان ان پر لے کر آئے اور پیغمبر، ان سب کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، یعنی کافروں کو پانی میں غرق کر دیں اور مومنوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیں، اور اس واقعے کو عبرت اور نصیحت بنا دیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں، یعنی وہ اس کو سن کے واقعے کو عبرت پکڑیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس جب کہ سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی، یعنی مکذبین کا انجام بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ الحاقہ کس طرح واقع ہوگی، کہ اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھونک سے یہ برپا ہو جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، یعنی ان میں کوئی قوت اور استحکام نہیں رہے گا، الگ الگ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔
اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، یعنی آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے جو آسمانی مخلوق یا فرشتے ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، یعنی اس میں قوت اور استحکام نہیں رہے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، یعنی فرشتے جو ہے آسمان پھٹنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے زمین پر آ جائیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یا تو فرشتے دنیا کے کناروں پر ہوں گے یا پھر آسمان کے کناروں پر ہوں گے، یعنی جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی مخصوص فرشتوں نے عرش الہی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، یعنی پیشی انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی، ورنہ تو اللہ سے کوئی بھی ان کا عمل پوشیدہ نہیں ہوگا، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یعنی اس کو سعادت، نجات اور کامیابی کی دلیل یہ نامہ اعمال اس کے لیے ہوگا، اور وہ خوشی کے مارے ہر ایک کو کہے گا کہ لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال، مجھے مل گیا ہے۔ اسی لیے اسے پتا ہوگا کہ اس میں اس کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ برائیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیں گے، یا پھر برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ تو وہ خوشی خوشی سب کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا۔ مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، یعنی اس کو دنیا میں ہی وہ اس کی تیاری کر رہا تھا آخرت کی، اس کو معلوم تھا کہ یہ حساب اس نے دینا ہے، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، یعنی جنت میں مختلف درجے ہوں گے، ہر درجے کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ مجاہدین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں، 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے، یعنی دنیا میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، لیکن جسے اس کے نامہ اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، کیونکہ وہ بدبختی کی علامت ہوگا، اور میں جانتا ہی نہ تھا کہ حساب کیا ہے، کیونکہ اس کو جو دنیا میں وہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ اس کا حساب بھی ہوگا، کیونکہ آج تو سارا حساب اس کے خلاف ہی ہوگا۔ کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، یعنی یہ جو دنیا کی موت تھی یہی فیصلہ کن ہوتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ ما اغنا انی مالیہ، میرے مال نے مجھ کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلکا انی سلطانیہ، میرا غلبہ مجھ سے جاتا رہا، یعنی جیسے مال میرے کام نہیں آیا ایسے ہی جاہو سلطنت اور حکومت بھی میرے کام نہیں آئی، آج میں اکیلا یہاں سزا بھگتنے پر مجبور ہوں۔ حکم ہوگا اسے پکڑو اور پھر توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو، یعنی یہ ذرا کتنا بڑا ہوگا اس کی وضاحت تو نہیں ہے، لیکن زنجیر کی لمبائی 70 ذرا ہوگی، 70 ہاتھ ہوگی، اس سے اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا دنیا میں، بلا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا، یعنی عبادت اور اطاعت کے ذریعے اللہ کا نہ حق ادا کرتا تھا اور نہ ہی حقوق العباد ادا کرتا تھا۔ بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، یعنی غسلین جو ہے وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، یعنی اہل جہنم جو صرف اپنے شرک کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت اور طاقت پر دلالت کرتی ہیں، چاہے ہم کو نظر آئے چاہے نہ آئے۔ اور قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے؟ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، اس سے مراد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور قول سے مراد یہاں پر تلاوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے، اور قول مطلب ایسا قول جو رسول کریم کی طرف اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا جبرائیل علیہ السلام کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے پیغمبر پر نازل فرمایا، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے جیسا کہ وہ کہتے تھے افسوس بہت کم تم نصیحت لیتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔
یعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا قول جو ہے وہ اصل میں رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، جس کو تم کبھی شاعری اور کبھی کہانت کہتے ہو۔ اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات اگر نعوذ باللہ وہ گھڑ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یعنی داہنے ہاتھ سے مراد گرفت کے لیے ہے، کیونکہ داہنے ہاتھ میں گرفت زیادہ ہوتی ہے نا، تو فرمایا کہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہ رگ کو کاٹ دیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ کہ مطلب یہاں پر بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو اس کو فوراً ہی سزا سے دوچار کر دیا جائے گا، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے نہ پاتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک یہ جھٹلانا کافروں کے لیے حسرت ہے، کیونکہ قیامت والے دن وہ اس دن پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے قرآن کی دنیا میں تکذیب نہ کی ہوتی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک اور بے شبہ یہ یقینی حق ہے، یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر، جس نے اتنی عظیم قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی۔ سبحان ربی العظیم۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے اور اس میں 44 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو کہ واقع ہونے والا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے، تو اس سے مراد نضر بن حارث تھے یا پھر ابو جہل تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ سچا ہے اور اللہ کے پاس سے ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھر برسائیے آسمان سے۔ سورہ انفال میں یہ اس بات کا ذکر تھا۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو تھا وہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط کر دی گئی۔ تو فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو کہ واقع ہونے والا تھا۔ للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں پر جس کو کوئی ہٹانے والا نہیں تھا۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، یعنی درجات والا ہے، بلندیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف جو سیڑھیوں والا ہے جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، تو ان کی عظمت اور شان کے پیش نظر ان کا الگ سے خصوصی ذکر کیا گیا ہے، ورنہ تو فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے اس دن کے متعلق۔ 4 اقوال یہاں پر امام ابن کثیر نے فرمائے۔ پہلا قول ہے اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے لے کے اسفل سافلین، یعنی زمین کے 7ویں طبقے تک ہے، یہ مسافت 50,000 سال میں طے ہوگی۔ دوسرا قول ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے، یعنی جب سے دنیا بنی اور قیامت کے وقوع تک کتنی باقی ہے، کتنی گزر گئی، اس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی کافروں پر یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں روح اور فرشتے چڑھتے ہیں آسمان کی طرف، اور اس کی مقدار 50,000 سال کی طرح ہے۔ پس بر صبرن جمیلا، پس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، یعنی اڑنے لگیں گے، کیونکہ پہاڑ ڈفرنٹ کلر کے ہوتے ہیں نا، تو سورہ قاریہ میں بھی آتا ہے کہ کل اہن المنفوش، یعنی جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ اڑ رہے ہوں گے پہاڑ، رنگ برنگی دھنکی ہوئی روئی کی طرح۔ اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ دنیا میں تو دوست ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ اور حالانکہ سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یعنی اولاد، بیوی، بھائی، سب ایک دوسرے کو بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں نا، تو وہ سارے کے سارے ان کی تعارف اور شناخت کروا دی جائے گی، سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، اس کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ و اخی، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اس کو پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ اس کو نجات مل جائے۔ تو فصیلہ خاندان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قبیلے سے جدا ہوتا ہے، تو وہ چاہے گا کہ
ساری عزیز چیزیں فدیے میں قبول کر لی جائیں اور اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے، یعنی جہنم کی شدت کا بیان ہے۔ نزا نزا اتل للشوا، اور جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچنے والی ہے، یعنی گوشت اور کھال کو جلا کر راکھ کر دے گی اور صرف ڈھانچہ رہ جائے گا۔ وہ اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے اور سنبھال کے رکھتا ہے، یعنی دنیا میں حق سے منہ موڑتا ہے اور مال جمع کر کے خزانوں میں سین سین کر رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور نہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ وہ ایسے لوگوں کو پکارے گی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے والے تھے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، یعنی سخت حریص ہے، لالچی ہے۔ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نمازیوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، یعنی مومن کامل، ان کے اندر یہ جو ہے وہ خامیاں نہیں ہوں گی۔ اور جن کے مالوں میں سے مقررہ حصہ ہے، یعنی زکوٰۃ جو فرض ہے وہ بھی دیتے ہیں اور عام صدقات بھی وہ ادا کرتے ہیں، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، یعنی جو محروم ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، جو رزق سے محروم رہتے ہیں تو وہ مانگتے نہیں ہیں، ضرورت مند ہونے کے باوجود، یعنی سفید پوش ہیں، یہ ان کو بھی اپنا حصہ اپنے مال میں سے دیتے ہیں۔ اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں یعنی وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں شک و شبہ کرتے ہیں آخرت کے دن پر۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اطاعت اور عمل صالح کرنے کے باوجود اللہ کی عظمت کے پیش نظر اللہ کی گرفت سے لرزاں رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ اور کوئی راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول کا پاس کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، یعنی ان کو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں اور چاہے ان کے قریبی عزیز ہی اس میں کیوں نہ ہو۔ اور کیا ان کی کوالٹیز ہیں؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے، گروہ در گروہ، کیونکہ کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مجلسوں میں آپ کی دوڑے دوڑے آتے تھے، لیکن آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے تھے۔ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، یعنی مائن مہین، یعنی حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے۔ بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کی، یعنی سورج ہر روز ایک نئے مشرق سے نکلتا ہے اور الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اسی لیے ان کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا گیا۔ مش... قسم کھائی جا رہی ہے کہ مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم ہے کہ ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں، یعنی ان کو پکڑنے سے عاجز بھی نہیں ہیں اور ان کو ہٹا کر دوسرے لوگ لے آئیں تو اس پر بھی ہم پوری طرح سے قادر ہیں۔ بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے، یعنی فضول اور لا معنی بحثوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، دنیا میں مگن ہیں، تو ان کو ایسے ہی رہنے دیجیے اور آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ یوم یک یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ تیز تیز چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اجداث جو ہے وہ جدثہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قبر، تو یہ اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کے مارے اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یعنی جیسے مجرم ہوتے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں تو یہ بھی ان کے چہرے خوف سے سیاہ ہو رہے ہوں گے اور ذلت ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے جن کو یہ جھٹلاتے تھے۔ سورت نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نوح مکی صورت ہے اور اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔
حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور حدیث شفاعت جو صحیح مسلم میں ہے اس میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور سفارش کے لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے وہ حساب قائم ہونے کی دعا کریں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم میں شرک کا آغاز ہوا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہاں انہی کا ذکر ہے، ان کی قوم کا، کہ ان کو کیوں بھیجا گیا، کہ قیامت کے دن سے ان کو ڈراؤ، یا دنیا میں عذاب آنے سے پہلے ہی، یعنی ان پر اس قوم پر طوفان آیا تھا تو اس سے ڈرانے کو کہا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے، اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یعنی شرک کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو، ورنہ پھر تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو وہ تمہاری گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا، یعنی ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت تک کا جو وقت مقرر ہے اس پر تمہیں مؤخر کر دے گا، اور تمہیں مزید مہلت عمر بھی عطا فرمائے گا اور عذاب کو تم سے دور کر دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، یعنی پھر وہ ہٹ نہیں سکتا، یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ فوراً اپنا لو، اگر تاخیر کرو گے تو پھر اگر مہلت عمل ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں دیر نہیں کریں گے۔ کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی، یعنی اگر تمہیں علم ہوتا تو تم اس کو اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں نے دن رات کوئی کوتاہی نہیں کی، ہر وقت ان کو تیرے پیغام کی طرف بلایا ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے، یعنی ایمان سے اور دور ہو گئے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، یعنی تاکہ ان کی آواز نہ سنے، ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ پھر میں نے ان کو بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، یعنی مختلف انداز اور طریقوں سے ان کو دعوت دی، اجتماعات میں، مجلسوں میں دعوت دی، ان کے گھروں میں جا کر بھی فردن فردن پیغام پہنچایا، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا لو، یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو اور گزشتہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی نکالے گا، یعنی ایمان اور اطاعت سے تمہیں اخروی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی بلکہ دنیاوی مال اور دولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی تم نوازے جاؤ گے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے، یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں نماز استسقاء میں، سورہ نوح کے پڑھنے کو بعض علماء مستحب سمجھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ نماز استسقاء، آپ کو پتہ ہے نماز استسقاء کیا ہوتی ہے، بارش کے لیے کی جاتی ہے، جب ممبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار، جس میں یہ آیت بھی تھی، پڑھ کر ممبر سے اتر آئے اور فرمایا کہ میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمان میں ہے اور جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ حضرت حسن بصری کے متعلق بھی مروی ہے کہ ان سے کسی نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی، کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقے کی شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتایا، ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا تو اسے بھی فرمایا کہ استغفار کر، ایک شخص نے کہا میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا کہ اپنے رب سے استغفار کر، کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین ہر مسئلے میں کیوں کی تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو جب بھی ہمیں لگے کہ ہماری کوئی بات قبول نہیں ہو رہی، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی ہمارے اوپر مصیبت یا پریشانی آئی ہے تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کو کہا گیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے، روزی رزق وسیع کرتا ہے، اور پھر مال اور اولاد میں بھی ترقی دیتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، یعنی مختلف طرح کی قسموں سے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی پہلے ان کے ڈفرینٹ لیول ہوتے ہیں، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر
تلے کس طرح سے 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں جو اس کی قدرت اور کمال صنعت پر دلیل ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے آسمان جو بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، جو ہمیں تو صرف ایک ہی نظر آتا ہے، اور نہ ہمیں اس کے جو آسمان کے اندر جو پوری ایک سولر سسٹم بنا ہوا ہے وہ بھی ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو ہے وہ بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا، یعنی روئے زمین کو منور کرنے والا ہے اور آسمان کو روشنی دینے والا ہے، اور سورج کو روشن چراغ بنایا تاکہ اس کی روشنی میں انسان اپنے معاش کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان میں روح ہوں گی، اور اگر تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ان کی خوراک کا سارا انتظام زمین سے ہی حاصل ہوتا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، اور ایک خاص طریقے سے پھر تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، یعنی مر کر بھی تم مٹی میں ہی جاؤ گے، اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تم کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو، یعنی چلتے پھرتے اس پہ بلڈنگز بناؤ اور کشادہ راستے بنائے تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آرام سے چلو۔ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی ہے، یعنی میری دعوت پر لبیک نہیں کہا، اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، یعنی اپنے بڑوں اور جو صاحب ثروت لوگ تھے ان کی پیروی کی ہے، تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت کے نقصان ہی میں ان لوگوں نے بڑھا دیا ہے۔ اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا ہے، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ بدھ کو، نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور یعوق اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا۔ تو یہ قوم صالح کے وہ لوگ تھے جو ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی یہ جو ان کی قوم تھی وہ ان لوگوں کی عبادت کرتی تھی، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ سارے جو نام ہیں یہ نیک لوگوں کے نام تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، یا اللہ کو یاد کرواتے، تو انہوں نے ان کے پہلے مجسمے بنائے، تصویریں بنائی، اور پھر ان کو ان کے بت بنا کر رکھ دیے اور ان کی پوجا کرنے لگ گئے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ 5 بت تھے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا، یعنی نہ صرف یہ کہ خود بتوں کی پوجا کی بلکہ اور بھی لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہیں پایا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ بد دعا انہوں نے اس وقت کی جب وہ ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ آپ نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے ان کی 950 سال تک ان کی تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی ان کو بتا دیا کہ اب کوئی ایمان ان میں سے نہیں لائے گا، تو پھر انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، یعنی یہ اب مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور کافروں کے سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھانا۔ تو یہ بد دعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے، اور یہ جو دعا ہے وہ تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے ہے۔ سورۃ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن مکی صورت ہے، اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور کہا کہ ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ تو یہ واقعہ سورہ احقاف کے حاشیے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن انہوں نے سنا جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں تھا، یعنی آپ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، آپ کو نہیں پتا چلا کہ جن جو ہے وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یعنی ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت اور بلاغت میں بڑا عجیب ہے، اور نصیحتوں کے اعتبار سے بھی عجیب یا بابرکت ہے، یعنی برکت کے لحاظ سے بھی بہت تعجب انگیز ہے، اور فصاحت اور بلاغت میں بھی، یعنی انہوں نے اس سے پہلے ایسا کوئی کلام نہیں سنا تھا جنوں نے۔
اور کیا کہنے لگے کہ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ حق اور ثواب کو واضح کرتا ہے اور اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لا چکے، یعنی ہم نے تو یہ قرآن سن کر تصدیق کر لی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، یعنی نہ اس کی مخلوق میں، نہ معبود میں، اور نہ اپنی ربوبیت، نہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک بنائیں گے۔ یعنی کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جن تو ایک مرتبہ ہی قرآن سن کر اس پر ایمان لے آئے، اور تھوڑی سی آیات سن کر ہی وہ جو ہے ان کو ایمان کی توفیق ہو گئی، اور سمجھ بھی گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کفار مکہ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے متعدد مرتبہ قرآن سنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان میں بھی قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ مزید کہنے لگے کہ بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اور نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے، اور نہ ہی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ جد کا مطلب عظمت اور جلال، یعنی اللہ کی یہ شان ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، یعنی ان کے کچھ جن ساتھی تھے جو یہ گمان رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو شتتا کا مطلب ہوتا ہے ظلم، جھوٹ اور باطل اور کفر وغیرہ، یعنی یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے، ان میں بیوقوفوں کی بات ہے جو راہ حق سے ہٹ گئے تھے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں گے، یعنی ہم نے قرآن سنا ہے تو ہم کو یہ سمجھ آ گیا کہ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ ساری جھوٹی تھیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، یعنی جب جنات نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں، تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ وہ جب سفر پر لوگ جاتے تھے تو جس وادی میں قیام کرتے تھے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، جیسے کسی بڑے رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔ تو ان کے پناہ طلب کرنے کی وجہ سے ہی وہ بتا رہے ہیں کہ جنات جو تھے وہ سرکش ہو جاتے تھے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اب جو بھی کان لگاتا ہے ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، لیکن جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی اوپر جاتا ہے تو ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، یعنی آسمان میں جو حفاظت ہو رہی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مقصد اہل زمین کے لیے کسی شر کا منصوبہ ہے یا ان پر کوئی بھلائی بھیجنا ہے۔ اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یعنی جنات یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہودی اور عیسائی اور مجوسی وغیرہ ہیں، یعنی انہی کی طرح سے ہمارے اندر بھی مختلف فرقے بٹے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم بھاگ کر ہرا سکتے ہیں۔ یعنی یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی، یعنی یقین کے معنوں میں آ گئی ہے کہ اللہ سے بھاگ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی ظلم و ستم کا اندیشہ ہوگا۔ ہاں، ہم میں سے تو بعض مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا وہ مسلمان ہے، اور اس کے منکر جو ہے وہ بے انصاف ہے۔ بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت میں جانے والے ہوں گے، اور ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں تک کہ جنات کی گفتگو ختم ہو گئی ہے اور آگے اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم ان کو بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم ان کو اس میں آزما لیں۔ یعنی ان کو آزمانے کے لیے جیسے ان کے اوپر کفار کے اوپر قحط سالی مسلط کی گئی تھی، تو یہ بھی ان کو آزمانے کے لیے کیا تھا۔ لیکن اگر یہ سیدھی راہ پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بہت ساری نعمتیں دیتے،
اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو وہاں نہ پکارو۔ یعنی مسجد کا مطلب ہے سجدہ گاہ، تو سجدہ بھی نماز کا ایک رکن ہے، اسی لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، مسجدوں میں کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور نہ ہی کسی اور سے دعا مانگی جائے۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ عبداللہ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جن اور انسان مل کر چاہتے تھے کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ اس کے اور بھی کئی مفہوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو یہ جن جو تھے وہ بہت سارے جمع ہو کے آپ کا قرآن سننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اگر میں اس کی نافرمانی کروں، میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ یہ اصل ان کا مقصد ہے۔ رسالت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی عذاب کا۔ بس ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت کم ہے۔ کیونکہ دنیا میں وہ کہتے تھے نا کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور ہے، تو اسی لیے یہ تو جنت کے مستحق نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ جنت کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ہمارا جتھا بہت کم، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر دے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جس کو وہ پسند کر لے۔ یعنی وہی جب نزول یہ جو جس پیغمبر کو وہ اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے اسی کے اوپر رسالت، اسی کو اپنا رسول بناتا ہے اور اپنے غیب کا اظہار اسی وقت اس رسول پر کرتا ہے جس کو پہلے سے اس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ یعنی عالم الغیب تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے، تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی فرشتوں کے پاس یا پیغمبروں کے پاس، اور ہر چیز کی گنتی کا شمار بھی کر رکھا ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے۔ تو جو ہو چکا ہے، جو آئندہ ہوگا، وہ سارا کچھ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ سورۃ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل، سورۃ المزمل مکی سورت ہے اور اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپیٹنے والے۔ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اب چادر کو چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی نماز تہجد پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہا جاتا ہے کہ نماز تہجد جو تھی وہ واجب تھی۔ تو فرمایا کہ اے کپڑوں میں لپیٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑا ہو جاؤ مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر بڑھا دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو۔ یعنی قیام جو ہے وہ نصف رات یا اس سے کم کر لیں یا کچھ زیادہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کو جب کہا گیا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں تو پھر آپ کی قرأت بھی ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم تجھ پر بھاری بات عنقریب نازل کریں گے، کیونکہ رات کا قیام جو ہے وہ نفس انسانی کے لیے مشکل کام ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی بھاری بات یعنی قرآن اور اس کے احکام اور فرائض پر عمل کرنا، اس کے حدود کی پابندی کرنا، دعوت اور تبلیغ کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ بھاری عمل ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پہلے سے پریپیئر کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے قرآن نازل کرنے سے پہلے ہی۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے نہایت مناسب ہے، کیونکہ رات کی تنہائی میں بہت خاموشی ہوتی ہے، اور قرآن کے معنی جو ہیں وہ دل کے ساتھ موافقت کرتے ہیں، یعنی بالکل خاموشی کی حالت میں جب قرآن پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے اور بات کو بہت درست کرنے والا ہے۔
یعنی دوسرا مفہوم کیا ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور مطلب ہمارے دل میں زیادہ اثر کرتا ہے، زیادہ مؤثر ہے دل کے لیے، کیونکہ اس وقت دوسری آوازیں خاموش ہوتی ہیں، فضا میں سکون غالب ہوتا ہے۔ تو جو نمازی پڑھتا ہے وہ شور کی نظر نہیں ہوتا، بلکہ نمازی اس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے قرآن کو۔ یقیناً تجھے دن میں تو بہت سارے شغل رہتے ہیں، بہت ساری مصروفیات ہیں، بہت سارے کام ہیں، تو اسی لیے رات کی تلاوت زیادہ مفید اور مؤثر ہے۔ تو اپنے رب کا نام کا ذکر کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جا۔ تبتل کے مطلب ہے انقطاع، یعنی علیحدگی۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی دعا اور مناجات کے لیے یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جانا۔ مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ وہ کہیں تو اس کو سہتا رہے اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور ان کو ذرا بھی مہلت نہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کی خود پکڑ کریں گے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ جہنمیوں کے لیے زری کا کھانا ہوگا۔ زری جو ہے کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے جو سخت بدبودار اور زہریلی ہوگی۔ جس دن زمین اور آسمان تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے، یعنی یہاں پہ قیامت کا منظر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مہیلا کا مطلب ہوتا ہے بھربھری جو ریت ہوتی ہے نا، جو ساحل وغیرہ پہ ہوتی ہے، آپ کے پیروں کے نیچے سے نکل رہی ہوتی ہے، تو یہ جو پہاڑ ہیں جو آپ کو آج بہت قوی اور مستحکم نظر آ رہے ہیں، وہ اس وقت وہاں پہ ہل رہے ہوں گے، بھربھری ریت کی ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ یعنی اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو سکتا ہے جو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال میں پکڑ لیا، یعنی اس کے اوپر پھر عذاب بھیجا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ شیب جو ہے وہ اشیب کی جمع ہے، یعنی قیامت والا دن جو اتنا زیادہ ہولناک ہوگا کہ بچے جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور مثال کے طور پہ ایسا کہا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ آدم علیہ السلام کو کہے گا اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لو۔ حضرت آدم فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ بات صحابہ کو بہت شاق گزری، ان کے چہرے فق ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم یاجوج ماجوج میں 999 ہوں گے اور تم میں سے ایک۔ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھا تم لوگ ہوگے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف سے راہ اختیار کرے۔ یعنی قرآن کریم جو ہے وہ ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2 تہائی کے اور آدھی رات کے اور 1 تہائی کے وقت تہجد پڑھتی ہے۔ یعنی جو صحابی تھے تو وہ ڈفرینٹ اپنا جو ٹائم تھا وہ تہجد میں گزارتے تھے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو رات کی گھڑیاں گنتا ہے نا، لیکن صحابہ کے لیے یہ چیز مشکل تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 2 تہائی کا کیا مطلب ہے یا نصف رات کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خوب جانتا ہے تم اسے ہرگز نہیں نبھا سکو گے، یعنی تمہارے لیے جب رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ممکن نہیں ہے تو تم مقررہ اوقات تک نماز تہجد میں کیسے مشغول رہ سکتے ہو؟ بس اس نے تم پر مہربانی کی، یعنی اللہ نے کیا کیا، قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی اب صرف اس کا استحباب باقی رہ گیا ہے۔ یعنی اگر آپ وقت کی پابندی کے بغیر صرف نصف شب ثلث یا پھر 2 ثلث کی پابندی مطلب نہ بھی کریں تب بھی صحیح ہے، تھوڑا سا بھی اگر 2 رکعات بھی پڑھ لیں تو بھی اللہ کے ہاں قیام اللیل کے اجر کے مستحق قرار پائیں گے۔ کوئی شخص 8 رکعت تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو جو جتنی چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اللہ نے مہربانی کر دی، اس میں کوئی پابندی عائد نہیں کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔ یعنی قیام اللیل کیونکہ لمبا قیام ہوتا ہے تو قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی تعداد مقرر کی گئی کتنا قرآن پڑھنا ہے۔ جس کو جتنا میسر آئے وہ اتنا قرآن پڑھ سکتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بیمار بھی ہوں گے اور دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، سو تم بآسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اور نماز کی پابندی رکھو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ نماز کی پابندی یعنی جو باقی فرض نمازیں ہیں ان کو پورا کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ کو قرض دینا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ سورت مدثر، سورت مدثر جو ہے مکی سورت ہے، اس میں 56 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے تھے۔ ایک روز اچانک وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا یعنی جبرائیل علیہ السلام، آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، اس پر آپ پر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر فرشتے کو دیکھ کر خوف طاری ہو گیا اور گھر والوں کو جا کے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، مجھے کوئی کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر کپڑا ڈال دیا، اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑا ہو جاؤ اور آگاہ کر دے، یعنی لوگوں کو ڈراؤ۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، یعنی دل اور نیت کے ساتھ کپڑوں کو بھی پاک رکھو، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو یہاں پہ دین کے داعی کو کہا جا رہا ہے کہ طہارت کا بھی اہتمام کرے۔ ورجز فہجر، اور ناپاکی کو چھوڑ دے، یعنی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دے، یعنی آپ کے ذریعے ان لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، یعنی احسان کرنے کے بعد یہ خواہش نہ کرو کہ بدلے میں اور زیادہ لو، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرو جو بھی تکلیف آئے، بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی دیے ہیں، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت یہ ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یعنی اس کی لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے حق کی مخالفت کرے گا تو ایسے شخص کو اور نعمتیں نہیں ملیں گی، عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ جس کا برداشت کرنا بہت ہی سخت ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا اور پھر سوچا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، پھر وہ غارت ہو کس طرح اس نے اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، یعنی غور کیا کہ قرآن کا رد کیسے کیا جائے، یعنی جواب سوچتے وقت اس کے چہرے پر سلوٹیں آئیں، اس نے منہ بسورا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، یعنی ایمان لانے سے تکبر کیا اور کہنے لگا یہ تو ایک جادو ہے جو نقل کیا ہوا ہے، یعنی کہیں سے یہ سیکھ کر آئے ہیں۔ ان ھذا الا قول البشر، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سأصلیہ سقر، میں عنقریب اس کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، اور جہنم کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ سقر بھی ہے۔ کیا چیز ہے یہ سقر؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے، یعنی ان کے جسموں پر نہ گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی چھوڑے گی، نہ ان کو زندہ رکھے گی نہ ان کو موت آئے گی۔ لواحت لواحت للبشر، کھال کو جھلسا دیتی ہے۔ علیہا تسعۃ عشر، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں، یعنی بطور دربان۔ ہم نے دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ کیونکہ جب یہ ذکر کیا گیا اس والی آیت کا، جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو ابو جہل نے کہا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ہے، وہ ایک ایک فرشتوں کے لیے کافی ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کلدہ نامی ایک شخص تھا جس کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، تو وہ کہنے لگا تم سب صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، 17 کو میں اکیلا سنبھال لوں گا۔
تو یہ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ فرشتے کتنے کتنے بڑے زیادہ طاقتور والے ہوں گے. یہ صرف اپنے آپ سے ان کو کمپیئر کر رہے ہیں، اب انسانوں سے کمپیئر کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. ان کی تعداد جو ہے وہ کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی گئی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور رسول کی بات کی تصدیق کر لیں. اہل ایمان کے ایمان میں سے اضافہ ہوگا، یعنی ایسی مثالیں سن کے ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں. اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقین اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تیرے رب کے لشکروں کے کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ 19 فرشتے تو بہت تھوڑے سے ہیں، ان پر قابو پانا کیا مشکل کام ہے. لیکن اللہ کو ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے لشکر تو اتنے ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نسا ہے. یعنی جو جہنم اور اس پر مقرر فرشتوں کی تعداد ہے، یہ انسان کی نصیحت کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں. سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی. یعنی اب چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور رات کی جبکہ وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو. قسم کھانے کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. یعنی جواب قسم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تین اہم جو چیزیں ان کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جہنم جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں ہے. بنی آدم کو ڈرانے والی ہے، یعنی اس سے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. یعنی وہ عمل جو اس نے کیے ہوں گے وہی اس کو عذاب سے چھڑا لیں گے اگر وہ نیک ہوگا، یا پھر اس کو ہلاک کر دیں گے اگر وہ بد ہوگا. مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے سوال کر رہے ہوں گے. تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کی آپس میں ان کا جو کلام ہوگا، آپس میں جو بات چیت ہوگی، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. وہ پوچھیں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی نماز جو ہے وہ حقوق اللہ ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانا حقوق العباد ہے. تو یہ دونوں ہی کام نہیں کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے اور اس میں مشغول رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو ہم جھٹلاتے تھے. حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ جس کی یہ ساری صفات ہوں گی اس کو کسی کی بھی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی کفر کی وجہ سے وہ شفاعت کے اہل ہی نہیں ہوں گے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے شیر ہیں، بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں. یعنی نفرت اور اعراض میں ایسے ہیں جیسے کوئی وحشی گدھا ہوتا ہے جو شیر سے بھاگتا ہے، تو اس طرح سے یہ بھاگ رہے ہیں. بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دے دی جائیں. یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کتاب ہاتھ میں پکڑا دے اور اس پہ لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن تو ایک نصیحت کی کتاب ہے. جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی، اور وہ اسی لائق ہیں کہ اس سے ڈرے، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے. یعنی وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی جو ہے وہ بخشنے والا ہے. یعنی اس بات کا وہی مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، تاکہ انسان اس کی مغفرت اور سزا کا امیدوار قرار پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القیامہ مکی صورت ہے اور اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی. اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو کہ ملامت کرنے والا ہے. یعنی بھلائی پر بھی کہتا ہے کہ کیوں زیادہ نہیں کی، اور برائیوں پر بھی کہ اس سے باز کیوں نہیں آئے. تو جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں ان کے نفس ان کو ملامت کرتے ہیں. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟
یعنی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ آخرت کو نہیں مانتا اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ بنان جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں اور پیروں کے جو اطراف کے کنارے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یہ جو ان کے پور ہیں یہ بھی ہم ان کے الگ الگ کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کو زندہ کریں بلکہ ان کی پور پور کو بھی درست کر دیں، صحیح صحیح طریقے سے جوڑ دیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، یعنی یہی سمجھتا ہے نا کہ قیامت تو نہیں آئے گی، یوم آخرت نہیں آئے گا، تو اسی لیے وہ نافرمانیوں میں آگے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یسألو ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یہ سارا قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اور اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں پر ہے، یعنی کہاں راہ فرار ہے۔ کل لا وزر، نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرے پروردگار ہی کی طرف قرار گاہ ہے، یعنی کہیں پر بھی جا کر انسان پناہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کے پاس جانا ہے جو جہاں وہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور کوئی اس کی عدالت سے چھپ نہیں سکے گا۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سب سے آگاہ کر دیا جائے گا، یعنی چاہے قدیم ہو، جدید ہو، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب سے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، یہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا۔ اگرچہ کتنے ہی بہانے وہ پیش کرے، یعنی لڑے جھگڑے تعویل دے، لیکن کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، بلکہ انسان جو ہے اس کو جب آگاہ کیا کر دیا جائے گا اس کے اعمال سے، تو انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں زبان اور دیگر اعضاء گواہی دیں گے۔ اپنے عیوب کو خود انسان خود جانتا ہے، اس کا ضمیر خود جانتا ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، یعنی کوئی بھی ایکسکیوزز دے، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کیونکہ آپ جب وہی لے کر آپ کے پاس آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، تو آپ بھی جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھتے تھے کہ کہیں کچھ بھول نہ جائیں، تو آپ کو ان کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی یاد کروا دینا صرف اللہ کی ہی کے ذمے ہے، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان پر پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے یعنی آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، یعنی وہ پہلے جبرائیل علیہ السلام پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ پڑھیں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے یعنی جو بھی کوئی مشکل مقامات ہیں ان کی تشریح اور اس کو یاد کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ نہیں نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن ہوں گے، مسرور ہوں گے اور منور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کتنے چہرے اس دن بدرونق ہوں گے اور اداس ہوں گے یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ نہیں نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی یعنی گردن کے قریب جو سینے اور کندھے کے درمیان جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو تراقی کہتے ہیں، یعنی موت کا پنجہ جب تم کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعے تمہیں موت کے پنجے سے چھڑا لے، اور جان لیا اس نے یہ وقت جدائی کا ہے، یعنی وہ شخص یقین کر لے گا کہ اس کی روح جو ہے وہ جس کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی کہ اب مال اولاد اور دنیا ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آ گیا ہے، سب کچھ چھوڑ کے اس کو جانا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ تو یہاں پر پے در پہ تکلیفیں مراد ہیں۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی، یعنی اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، نہ قرآن کی اور نہ ہی نماز پڑھی، یعنی اللہ کی عبادت بھی نہیں کی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے خرابی تیرے لیے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا یعنی اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے اور نہ کسی چیز سے منع کیا جائے، نہ اس کا محاسبہ ہو، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر یہ بات کہ قبر میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔
کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو کہ ٹپکایا گیا اور پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور اس کو درست بنا دیا، یعنی ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کی تکمیل کی، اس میں روح پھونکی۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ زوجین نے ذکرا والانثى، پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ یعنی جو اللہ انسان کو مختلف اطوار سے گزار کر پیدا کرتا ہے، کیا مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ سورۃ الانسان، یا اس کو سورۃ دہر بھی کہتے ہیں۔ سورہ دہر مدنی سورت ہے، اس میں 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی بعض کے نزدیک اس سے مراد ابو البشر ہے، یعنی انسان اول جو انسان ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، اور حین مطلب ایک وقت مراد ہے یہاں پر۔ تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک اس کا میننگ جو ہے وہ کیا ہے، انسان کا لفظ ہے، یعنی جو عام انسان ہے وہ بطور جنس استعمال ہوا ہے، اور ہین سے مراد جو ماں کے پیٹ میں جو اس کی مدت ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ تو اس میں انسان جو ہے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا جب انسان، یا پھر یہ کہ فرشتوں کے سامنے جب وہ پہلی دفعہ ان کا ذکر ہوا تھا تو اس سے پہلے انسان کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا تب بھی وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑی عمر کو پہنچتا ہے، تو رب کے سامنے اکڑتا ہے اور اتراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں کہ جب میں نہیں تھا تو مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا ہے، یعنی مرد اور عورت کے ملاپ سے اس کو پیدا کیا اور اس کو سماعت اور بصارت کی قوتیں عطا کی تاکہ وہ اطاعت یا معصیت میں سے ایک راہ کو اپنا لے، اور ہم نے اسے راہ دکھائی، اور اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا وہ ناشکرہ بنے، یعنی ان قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے اس کو صحیح راستے کو بیان کیا اور واضح کر دیا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بندہ بن جائے یا پھر معصیت کا راستہ اختیار کر کے نافرمان بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس یا تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے یا اس کو آزاد کرا لیتا ہے، اپنے عمل اور کسب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کراتا ہے۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس سے نہریں نکال کر لے جائیں گے جدھر وہ چاہیں گے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اور نظر بھی اگر مانے تو صرف اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، یعنی آخرت کے دن سے، قیامت کے دن سے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، یعنی کھانے کی محبت کے باوجود یا اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کھاتے ہیں جو کہ اداسی اور سخت سخت ہوگا، اداسی والا ہوگا اور سختی والا ہوگا۔ عبوس کا مطلب ہوتا ہے نہایت سخت دن، جو اپنی سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر لمبا ہوگا، بہت بھاری ہوگا، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا، یعنی جو متقین ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ اس دن سے بچا لیں گے، اس کی سختی سے، اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ ان کی تازگی کیسی ہوگی؟ جو نیک لوگ ہوں گے اور ان کے دلوں میں خوشی ہوگی، تو جب انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے تو اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ شاداب ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ انہی جنتیوں کی چہرے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، اور انہیں صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا، یعنی دین کی راہ میں جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور اللہ کی اطاعت میں اور جو گناہوں کے سے اجتناب تھا، اس اس کے اندر جو جو مشکلات آئیں ان کو صبر سے برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کریں گے۔
یہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ ہی جاڑے کی سختی، یعنی بالکل معتدل موسم ہوگا۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے اور لیٹے بھی وہ ان کو توڑ لیں گے۔ ان پر چاندی کے برتنوں اور ان کے جاموں کا دور کرایا جائے گا جو کہ شیشے کے ہوں گے، یعنی چاندی بھی ہوگی اور ساتھ ہی وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے، جیسے کرسٹل ہوتے ہیں۔ شیشے بھی چاندی کے، جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، یعنی اس کو پینے کے بعد وہ سیراب ہو جائیں گے، ان کو پیاس محسوس نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ چھوڑیں گے بھی نہیں، بالکل اندازے سے ہوگی کہ ان کی پینے کے بعد پیاس بجھ جائے گی اور گلاس میں بھی کچھ نہیں رہے گا۔ اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ زنجبیل جو ہے وہ خشک ادرک کو کہتے ہیں، سونٹ کو کہتے ہیں، یہ گرم ہوتی ہے، اس کی آمیزش میں خوشگوار تلخی بھی ہوتی ہے، اور عربوں کی بھی یہ مرغوب غذا تھی، تو ان کے قہوے میں یعنی چائے وغیرہ میں بھی یہ زنجبیل کی آمیزش ہوتی تھی۔ جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی اس شراب زنجبیل کی بھی ایک نہر ہوگی، اس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل۔ اور ان کے گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ بچے ہی رہیں گے، یعنی خادم مراد ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو سمجھے گا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی حسن اور صفائی اور تازگی اور شادابی میں وہ موتیوں کی طرح ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو جہاں جہاں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہہ دیا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ، یعنی اس کے فیصلے کا انتظار کر۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ إِثْمًا أَوْ كَفُورًا، اور نہ ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کا کہنا مان، یعنی آپ کو اگر آپ کو اللہ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہیں مانیں، بلکہ تبلیغ اور دعوت کا کام جاری رکھیے۔ اپنے رب کی صبح اور شام ذکر کیا کریں، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کر، یعنی یہاں پہ نمازوں کے اوقات بتائے جا رہے ہیں اور تسبیحات کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی چیز یعنی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قیامت کو، اور اس کی تیاری نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ بندھن مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں گے ان کے عوض ان جیسوں کو اور بدل لائیں گے، یعنی ان کو ہلاک کر کے ایک اور قوم کو پیدا کر دیں گے۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، یعنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت پر لگا دے، یہ اللہ ہی کی مشیت سے ممکن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور باحکمت ہے، کہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور گمراہی اور ہدایت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور جو اس کا مستحق ہوتا ہے اسی کے حصے میں گمراہی یا ہدایت لکھی جاتی ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے اور اس میں 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا والعاصفات اسفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقیات ذکرا عذرا او نذرا، دل خشکن چلتی ہواؤں کی قسم، یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہواؤں کی قسم ہے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم مینا کے ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حاصل کر رہا تھا۔ اچانک ایک سانپ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے، اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ تو یہ بخاری کی تفسیر سورۃ المرسلات میں لکھا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھی ہے۔
تو یہاں پر قسم کھایا جا رہا ہے، یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے اور انبیاء بھی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہواؤں کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے۔ تو عرفا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وحی الہی یا احکام شریعت ہے۔ اگر اس سے مرسلات سے مراد فرشتے یا انبیاء لیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وحی الہی۔ تو فرمایا کہ بھیجے جانے والے جو فرشتے ہیں، جو بھیجے جاتے ہیں پے در پہ، یعنی عرفا کا مطلب پے در پہ ہے۔ پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، یہاں پر فرشتے مراد ہیں جو بعض ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسمانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والے، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، ایسے احکام لے کر اترتے ہیں جن سے حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہو جاتی ہے۔ اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو اللہ کا کلام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، جو وہی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے، یعنی لوگوں پر تاکہ حجت قائم ہو جائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام لے کر نہیں آیا۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ تو یہ قسمیں کھانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم سے جو قیامت کا وعدہ لیا جاتا ہے وہ یقیناً ہوگا، اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی تیاری کرو۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ تمسا کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا یا بے نشان کر دینا، یعنی ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، یعنی ان کو زمین سے اکھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین بالکل ہموار اور صاف ہو جائے گی۔ کس دن کے لیے ان سب کو موخر کیا گیا ہے؟ یعنی کیسے عظیم دن کے لیے جس کی شدت اور ہولناکی لوگوں کے لیے بہت ہی تعجب خیز ہوگی۔ فیصلے کے دن کے لیے، یعنی جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی دوزخ میں جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن چٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی ہلاکت ہے، یا پھر جہنم کی وادی کا نام بھی ویل ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم نے ان کے بعد پچھلوں کو لے کر آئے؟ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں ایک مقررہ وقت تک، پھر ہم نے اندازہ لگایا، اور ہم کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں، یعنی بالکل صحیح اندازہ کیا، اور اس بچے کی آنکھیں، ہاتھ، پیر اور کانوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، اور دیگر اعضاء کے متعلق ہر ایک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہ بنایا؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ تو زمین کی پشت پر زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردوں کو بھی وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے، اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف چلو۔ جہنم سے کہا جاتا ہے کہ جو دھواں آئے گا وہ بلند ہو کر تین جوہتوں میں، تین سمتوں میں پھیل جائے گا، جس طرح سے دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آدمی راحت محسوس کرتا ہے، لیکن یہ سایہ نہیں ہوگا، اس میں جہنمیوں کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ اس میں بہت گرمی ہوگی، حرارت ہوگی، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچانے والا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں، یعنی بڑے بڑے جیسے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ اس کی ایک ایک چنگاری اتنی اتنی بڑی ہوگی جیسے محل یا قلعہ ہوتا ہے، اور پھر ہر چنگاری اتنے بڑے بڑے ٹکڑے میں ہوگی جیسے کہ اونٹ ہوتا ہے۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکیں گے، اور نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ ان کے اعضاء بولیں گے اور ان کے منہ پہ سیل کر دیے جائیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو، یعنی کوئی بھی ترکیب کر کے چھوٹ سکتے ہو تو چھوٹ جاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بے شک پرہیزگار لوگ اس دن سایوں میں ہوں گے، یعنی درختوں اور محلات کے سائے ہوں گے، آگ کا دھواں نہیں ہوگا، اور بہتے چشموں میں ہوں گے،
اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے موسم بے موسم۔ کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون، اے جنتیوں کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سے جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ہلاکی ہے۔ اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ رکوع کرو تو نہیں کرتے، یعنی جب دنیا میں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تو اب اور کون سی چیز ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟